चुका है और अब वो तुम्हारे लोगों की मदद करने के लिए बहुत ही जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उस्मान मजलूमों की मदद करता है और जालिमों का सर कलम करता है, और तुम उस्मान के दुश्मन बन चुके हो, यानी कि तुम उस्मान की नज़र में एक जालिम हो। अभी बातचीत जारी होती है। इसी दौरान उस्मान साहब दरवाजे को लात मारकर धमाकेदार एंट्री करते हैं और वहां पर मौजूद बासंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि मैथ्यूस उस्मान साहब पर हमला कर पाता, कोशिश से गिरवान से पकड़कर उसकी कुर्सी पर उसे बिठा देता है और वह चिल्ला चिल्लाकर कोशिश से कह रहा होता है, तो इसका मतलब तुम गद्दार थे, तुमने उस्मान का साथ दिया। एक तरफ उस्मान साहब कमरे में मौजूद बासंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उसी कमरे के बाहर उस्मान साहब के सिपाही जो कि बासंतीनी लिबास में मौजूद होते हैं, वो बासंतीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते उस्मान साहब के साथी वहां पर मौजूद बासंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करके उनके निशानात मिटाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब फतह का जश्न मनाते हुए अपने साथियों को जमा करते और कहते हैं, जो माल गनीमत हमें हासिल हुआ है वो सिपाहियों में बराबरी के साथ तकसीम कर दिया जाए। और फिर उस्मान साहब तुर्गुत बे से कहते हैं, माल गनीमत को तकसीम करने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि यहाँ पर मौजूद लोगों को आपके बारे में मजीद मालूम हो सके कि आप हमारे साथी हो और आप भी इस फतह में बराबर के शरीक हैं। और फिर देखते ही देखते उस्मान साहब के साथी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू हो जाते हैं और कोशिश मुस्कुराकर उस्मान साहब से कहता है, इसके बाद बारी ऐनागोल किले को फतह करने की है। उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन बहुत ही जल्द ऐनागोल को जहन्नुम हासिल करके उसके किले पर कब्जा कर लिया जाएगा। यानी कि एक तरफ उस्मान साहब ऐनागोल किले को फतह करने के लिए रवाना हो जाते हैं, तो ऐनागोला भी अपने किले को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ऐनागोला पहले ही अपने किले की हिफाजत करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर मंगवा लेता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि जाली दरवेश अपनी खादमा यानी कि कार्नेलिया से बातचीत कर रहा होता है। इसी दौरान कमरे में बाला खातून की एक और खादमा भी मौजूद होती हैं, लेकिन कार्नेलिया उसे पानी लेने के बहाने बाहर भेज देती है। और फिर जैसे ही जाली दरवेश कार्नेलिया से बात कर रहा होता है, तो कार्नेलिया उसे बताती है कि जब मैं बेहोश थी तो मैंने सल्चान खातून और काई कबीले की खवातीन को आपस में बात करते हुए सुना, यानी कि सल्चान खातून अब भी मुझ पर शक करती हैं। जाली दरवेश ये सुनकर कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सल्चान खातून का ऐसा बुरा हाल करूंगा कि वो तुमसे सवालात पूछने के काबिल नहीं रहेगी। यानी कि जाली दरवेश सल्चान खातून को भी जहर देने के बारे में सोच रहा होता है। तो दूसरी तरफ उस्मान साहब उसी सरदार से बातचीत कर रहे होते हैं जो कि बार्किन के खिलाफ वोट देता है और उस्मान साहब की तरफदारी के बारे में बातचीत कर रहा होता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी बार्किन का साथ देने पर मजबूर हो जाता है। और फिर वो उस्मान साहब को बार्किन के घटिया मंसूबे के बारे में बताता है और फिर उस्मान साहब उससे पूछते हैं कि तुमने बार्किन की मुखालफत क्यों नहीं की। वो जवाबन कहता है, अगर मैं बार्किन की मुखालफत करता तो तब भी वो सरदार बन जाता। बार्किन की मुखालफत करने से मुझे कोई फ़ायदा हासिल ना होता, लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर उसका साथ देना मुनासिब समझा ताकि मैं आप तक बार्किन की तमाम खबरें पहुंचा सकूं। और फिर उस्मान साहब उसकी बातें सुनने के बाद उसको जाने का इशारा करते हैं और फिर उसके जाने के बाद उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्योंकि इसने बार्किन की मुखालफत की है, वो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। और फिर उस्मान साहब सुंगर वे से पूछते हैं, अब तुम मुझे बताओ कि तुम जाली दरवेश का पीछा कर रहे थे, तुमने उसके बारे में और क्या जाना। सुंगर वे जवाबन कहते हैं, जैसे ही मैं उसका पीछा कर रहा था तो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया, इसका मतलब वो जान चुका है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि जाली दरवेश और बार्किन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनका एक साथी उस खेमे में दाखिल हो जाता है और उन्हें बताता है कि तुर्गुत बे ने इन्हिसार किले को फतह कर लिया और अपना झंडा वहाँ पर लहरा दिया। ये सुनते ही बार्किन खुश हो जाता है और वो ये समझ रहा होता है कि तुर्गुत बे खुलकर उस्मान साहब के मुखालफत पर उतर आए हैं और इसीलिए वो किला उस्मान साहब की बजाय तुर्गुत बे ने फतह किया है। और फिर जाली दरवेश ये तमाम बातें सुनने के बाद कहता है, तुम तुर्गुत बे पर आसानी से यकीन नहीं कर सकते, वो चाहे उस्मान का मुखालिफ क्यों ना हो, लेकिन मैं तुर्गुत को अपना खेल तबाह बर्बाद करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ों को अपने मंसूबे के तहत चलाना है। दूसरी तरफ मल्हान खातून परेशान होकर उस्मान साहब से पूछ रही होती हैं कि जाली दरवेश और बार्किन का आखिरकार क्या रिश्ता है, क्या वो बहुत पहले ही से एक दूसरे के बारे में जानते हैं। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, मैं भी ये खबर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और फिर मल्हान खातून उस्मान साहब से पूछती हैं, आप हसन बे के बारे में इतनी जल्दी अपनी राय कैसे कायम कर सकते हैं कि वो हमारा साथ देगा, बार्किन का नहीं। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, जहाँ तक मैं हसन साहब के बारे में जानता हूँ वो जो भी फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं, यानी कि अगर वो बार्किन की मुखालफत कर रहे थे तो सोच समझ कर रहे थे और उनकी जान खतरे में है। और हसन जैसा बहादुर इंसान कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हसन दिली तौर पर बार्किन को पसंद नहीं करता। वो जानता है कि बार्किन की सोच बहुत घटिया है। वो मेरी तरफदारी कर रहा था, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए बार्किन का साथ दिया। उस्मान साहब ये तमाम बातें मल्हान खातून को इसलिए बता रहे होते हैं क्योंकि वो कबीला मल्हान खातून का कबीला होता है। सुंगर वे उस्मान साहब को बताता है
میں نے بارکن اور جعلی درویش کو ملاقات کرتے تو دیکھا ہے، لیکن میں ان کی باتیں مکمل طور پر سن نہیں پایا۔ میں جیسے اس کا پیچھا کر رہا تھا تو اس کو احساس ہو گیا، لیکن ایک بات بہت ہی عجیب و غریب ہوئی۔ جب میں اس کا پیچھا کر رہا تھا تو وہ اینا گول قلعے کے راستے کی طرف گیا اور راستے میں پہنچنے کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سنتے عثمان صاحب اور ملحان خاتون پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب غصے میں اس جعلی درویش کا نام پکارتے ہیں کہ ابراہیم فقیہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ یعنی کہ عثمان صاحب کو مکمل طور پر اس جعلی درویش پر شک ہو جاتا ہے، اور پھر عثمان صاحب ابراہیم کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں تو میرے سپاہیوں نے جیسے ہی تمہارا پیچھا کرنا شروع کیا تو تم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، یہاں تک کہ تمہارا راستہ اینا گول قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ بہت خوب۔ اور پھر عثمان صاحب سالتک بے کو جانے کا اشارہ کرتے ہیں تاکہ وہ اکیلے میں ملحان خاتون سے مزید کچھ باتیں کر سکیں، اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون سے کہتے ہیں تو تمہاری غیر موجودگی میں بارکن نے ایک جرگہ بلایا اور تمہیں سردار بنانے کی بجائے یا مجھ سے مشورہ کرنے کی بجائے اس نے ووٹنگ کروائی اور تمام سرداروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر عثمان صاحب ملحان خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں تو تمہاری بیماری سے کون فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور پھر جیسے ملحان خاتون کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ عثمان صاحب کا اشارہ بارکن کی طرف ہے تو ملحان خاتون بھی کھل کر کہتی ہیں تو اس کا مطلب بارکن ہی غدار ہے، وہ میری غیر موجودگی میں میری کرسی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے ہی سے یہ تیاریاں مکمل کر لی تھی تاکہ میں جیسے ہی بیمار پڑ جاؤں تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جرگہ بلائے اور ہمارے قبیلے کا نیا سردار بن جائے۔ وہ بہت ہی شاطر اور چالاک انسان ہے۔ اور پھر جیسے ملحان خاتون بارکن کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں تو ان کا دھیان فوری طور پر سلوی خاتون کی طرف بھی جاتا ہے، اور وہ حیرانگی سے عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں تو کیا بارکن کے ساتھ ساتھ سلوی خاتون بھی ان تمام گھٹیا سازشوں میں ملوث ہے؟ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں وقت آنے پر ہمیں معلوم ہو جائے گا، بغیر کسی ثبوت کے ہم ابھی کسی پر بھی الزام نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیر کوتائی ایگل خاتون کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ کھانے کی پلیٹ کو منہ سے لگا کر سارا کھانا صفا چٹ کر جاتا ہے اور ایگل خاتون کے ہاتھوں کی تعریف کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تو بہت زیادہ ذائقہ ہے، تم جو بھی کھانا بناتی ہو بہت مزیدار بناتی ہو۔ اگر میرے پاس پورے قبیلے کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیٹ میں جگہ موجود ہو تو میں سارے قبیلے کا کھانا کھا جاؤں۔ اور پھر جیر کوتائی ایگل خاتون کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے میرے لیے اور کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ایگل خاتون یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھتی ہیں اور وہ کھانے کا برتن اٹھا کر جیر کوتائی کو دکھاتے ہوئے کہتی ہیں تم سارا کھانا کھا چکے ہو، کیا تمہارا یہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ نہیں بھرا؟ جیر کوتائی سن کر کہتا ہے میرے لیے اور کھانے کا انتظام کیا جائے ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گا۔ ایگل خاتون کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہتی ہیں تم نے کھانے والا برتن بھی خالی کر دیا، اس کے علاوہ جو ہم نے چاول اور گوشت بنایا تھا تو وہ بھی کھا چکے ہو۔ اور پھر ایگل خاتون اپنے شوہر کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہیں جاؤ اور خود اٹھ کر اپنے لیے کھانا بنا لیا کرو، مجھ سے اتنا زیادہ کھانا نہیں بنایا جاتا۔ یعنی کہ ایک طرف ایگل خاتون اور جیر کوتائی ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف جیسے ہی کوسس اور ترگت بے اینا گول قلعے میں آیا نکولہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آیا نکولہ ان دونوں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے تم دونوں نے میرے بغیر ہی میلے کو لوٹ لیا، یعنی کہ میں بھی اس قلعے میں اپنی فتح شامل کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اور پھر آیا نکولہ ترگت بے سے کہتا ہے میں آپ سے کچھ معاملات پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوگا۔ ترگت بے یہ سن کر کہتے ہیں معاہدہ کرنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، اگر تم میری بیوی کی شہادت میں ملوث ہوئے یعنی کہ تم میری کی موت کی وجہ بنے ہو تو میں تمہیں جہنم حاصل کر دوں گا، میں اس معاہدے کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ اور پھر ترگت بے آیا نکولہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے سچائی بتاؤ تاکہ میں تمہارے قلعے میں تمہارا قتل کر سکوں کہ تم نے ہی میری بیوی کو شہید کروایا ہے۔ آیا نکولہ یہ سن کر ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے بھلا میں تمہاری بیوی کو شہید کیوں کرواؤں گا؟ میں اس گھٹیا منصوبے میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، اگر مجھے میری کو پہلے ہی شہید کروانا ہوتا تو میں کب کا اسے مروا دیتا، میں اتنے لمبے عرصے تک اسے مروانے کا انتظار نہ کرتا۔ یہ سنتے ہی ترگت بے کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی آیا نکولہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کوشش ترگت بے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، ہم یہاں پر عثمان کو تباہ برباد کرنے کے منصوبے کے تحت کام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ پرانی باتوں کو یاد کرنے کے لیے۔ میری بھی بہن تھی، اور جہاں تک اس کے قتل کا بدلہ لینے کے بارے میں بات ہے تو ہم عثمان کے بھائی کو شہید کر ہی چکے ہیں، ہمارا بدلہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا تم آیا نکولہ کے ساتھ لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر عثمان کے خلاف منصوبہ بناؤ گے تاکہ ہم عثمان کو بھی تباہ برباد کر کے سکون سے بیٹھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ عثمان ہمارے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنائے ہمیں کئی قبیلے میں تباہی پھیلانی ہوگی۔ اور پھر کوشش جان بوجھ کر ترگت بے کو اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر یہ واقعی میری بہن کی شہادت میں ملوث ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا سر قلم کرتا۔ آیا نکولہ سننے کے بعد ترگت بے کو اشارہ کرتا ہے کہ میں معصوم ہوں، لہٰذا مجھ سے لڑنے کے بجائے عثمان کے خلاف مل کر کام کیا جائے تو بہتر ہوگا۔
بالآخر ترگت پہ آئین اکولا کی باتیں سننے کے بعد میری کا نام پکارتے ہوئے کہتے ہیں، آئندہ کے بعد ہمارے درمیان جب بھی کوئی بات ہوگی تو تم میری کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرو گے، ورنہ میں غصے میں پاگل ہو کر کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہوں۔ بالآخر آئین اکولا یہ تمام باتیں سننے کے بعد کوشش کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب ہم سکون سے بیٹھ کر عثمان کو ہرانے کے بارے میں منصوبے بنائیں گے، اور پھر آئین اکولا ترگت بے کو ایک معاہدہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے، جو معاہدہ تم میرے ساتھ کرنے کے لیے آئے ہو اس کی شرائط یہ ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اینا گول قلعے کے بازار کے ساتھ ساتھ ہاربن کایا قلعے کے بازار کو بھی تجارت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی تمہارے لوگ ہمارے بازار میں گھس کر تجارت کرنے کے لیے آئیں گے تو نہ ان کی جان کو نقصان ہوگا اور نہ ہی ان کے مال کو، یعنی کہ تجارت کرنے والے لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس تجارت کے ذریعے تم بھی منافع کما سکتے ہو اور میں بھی، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ جتنا زیادہ منافع کمایا جائے گا اسی منافع کے ذریعے ہتھیار اور سپاہی خریدے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آئین اکولا ترگت بے سے تجارت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کما کر اسے عثمان کے خلاف استعمال کر سکے، لیکن ترگت بے اور کوشش مل کر ایک منصوبہ بنا چکے ہوتے ہیں کہ ہم آئین اکولا کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ناٹک کریں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اینا گول قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ترگت پر کوشش کے لیے پہلے ہی سے آئین اکولا کی طرف سے اینا گول قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور عثمان صاحب بھی یہی چاہتے تھے تاکہ وہ بآسانی اپنے سپاہیوں کو بازنطینی لباس پہنا کر اینا گول قلعے میں گھسا سکیں۔ اور پھر آئین اکولا اس معاہدے کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے، اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو میں اس معاہدے پر سب سے پہلے دستخط کروں گا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمام شرائط مکمل طور پر سر انجام دی جائیں گی۔ بالآخر ترگت پہ آئین اکولا کی تمام باتیں سننے کے بعد اس معاہدے نامے کو اپنے ہاتھ میں تھام کر کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا مجھے آئین اکولا کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ کوشش بھی ترگت بے کی طرف دیکھ کر ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، اب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آئین اکولا پر یقین کرنا ہوگا، کیونکہ آئین اکولا نے نہ صرف اپنے قلعے کی سرزمین تمہارے حوالے کی ہے بلکہ میرے قلعے کا بازار بھی تمہارے حوالے کر دیا ہے، یعنی کہ تم دوگنا منافع کما سکتے ہو۔ اور جہاں تک لوگوں کی مال اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے تو آئین اکولا تمہیں زبان دے چکا ہے کہ نہ تو ترکوں پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی بازنطینی لوگوں پر، تمہارے لوگ کھل کر وہاں پر تجارت کر سکیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ تمہیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آئین اکولا کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح تمہارا قبیلہ طاقتور ہو جائے گا اور عثمان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہم تینوں مل کر عثمان کو ہرانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ بالآخر ترگت پہ تمام باتیں سننے کے بعد اس معاہدے نامے کو پڑھتے ہیں اور پھر آئین اکولا کی طرف آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ آئین اکولا سب سے پہلے اپنے وعدے کے مطابق اس معاہدے نامے پر دستخط کر سکے، اور یوں آئین اکولا نہ جانتے ہوئے عثمان صاحب کی جال میں پھنس جائے۔ بالآخر آئین اکولا اس معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے عثمان کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ترگت بے کی جھوٹی موٹی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ تم عثمان سے بھی ایک بڑے سردار بنو گے اور تمام لوگ عثمان کو چھوڑ کر تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ وقت بہت ہی جلد قریب آنے والا ہے، اور اب چونکہ تم ہمارے دوست بن چکے ہو تو ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دسترخوان پر جعلی درویش بھی موجود ہوتا ہے جو کہ عثمان صاحب کے اصرار کرنے پر کئی قبیلے میں رک جاتا ہے اور کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب بارکن اور سلوی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کرتے اور کہتے ہیں، ایک ہوشیار سردار وہ ہوتا ہے جو کہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو بیوقوف بنا دے، کیا ایسا نہیں ہے بارکن؟ یہ سنتے ہی بارکن حیرانگی سے عثمان صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ عثمان صاحب کو اس کی گھٹیا نیت کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ اور پھر ملحان خاتون بھی عثمان صاحب کی طرفداری کرتے ہوئے کہتی ہیں، کیا حسین اتفاق ہے کہ میں بیمار تھی اور آپ قبیلے سے دور گئے ہوئے تھے اور بارکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے قبیلے کا سردار بن گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے ابھی تک بارکن کو مبارکباد بھی نہیں دی ہے۔ یہ سنتے ہی سلوی خاتون اور بارکن کھانا کھاتے کھاتے رک جاتے ہیں اور پریشان ہو کر عثمان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔